बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला किया गया है। 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड को हर सूरत पकड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ और दीगर फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गैर मामूली क्यों है और आज तर्जुमान पाक फौज की तरफ से जारी इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया कितना अहम है, इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही पंजाब इलेक्शन केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कितने अहम हैं, क्या हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार अब भी लटक रही है, और आसिफ अली जरदारी किस तरह मुल्की खजाने को 100 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे, इन तमाम मामलात पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इमरान याकूब साहब। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किस तरह से गैर मामूली है और इसमें आर्मी चीफ की जानिब से जो पैगाम दिया गया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, इस फैसले के बाद मुल्की सियासी सूरत हाल में किस तरह से बड़ी तब्दीली आ चुकी है। जी नसीर वागा साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। बहुत ही अहम बातें आज हुई इस कॉन्फ्रेंस में और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मोहब्बत और गहरे रिश्ते का बार बार जिक्र किया है, वो हमेशा से कायम रहेगा और हमेशा कायम रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा अपने अवाम के साथ और उनकी मोहब्बत के साथ ही कामयाबी का सेहरा जो है उन्होंने हमेशा हासिल किया है। आज ठीक है वागा साहब, आपके माइक का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब तक वो रिजॉल्व होता है। रजी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गैर मामूली क्यों है और इसका जो एलामिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ कोर्स का दौरा किया, जिसमें गुजरांवाला था, जिसमें पेशावर कोर थी और और उसके बाद लाहौर के अंदर भी वो आए। ये वो तमाम जगहें थीं जहाँ पे 9 मई वाले दिन बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए। पाकिस्तान की अफवाज के मुख्तलिफ़ जो सिम्बल्स हैं, जो मुख्तलिफ़ यादगारें हैं हमारे शोहदा की, जिन्होंने मादरे वतन पे अपनी जानें कुर्बान कर रखी हैं, उनको जो खराज तहसीन पेश करने के लिए जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुल्क के अंदर यादगारें कायम कर रखी थीं, उन यादगारों को आग लगाई गई, उनको किरची किरची किया गया, उनकी बेहरमती की गई। तो उसके बाद पहले कोर कमांडर इजलास होता है, तो कोर कमांडर इजलास तो इमीडिएट टीयर है ना, चीफ साहब के बाद इमीडिएट टीयर आ जाता है। ये सेकंड और थर्ड टीयर के जो लोग हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है, तो उनकी तरफ से इस रिजॉल्व का सामने आना, वो जो कुछ अहबाब जो थे वो इस अमर के ऊपर थोड़े से मुतमईन हो गए थे कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ वो 9 मई के हवाले से जो कौम के दिल के अंदर दर्द है या जो दुख और तकलीफ़ की कैफियत है वो बैठ जाएगी। मेरा ख़्याल है कि इस रिजॉल्व से, इस कमिटमेंट से और इस इरादे से जो आज इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इजहार हो रहा है, इस बात की याद दहानी करवा दी गई है कि हम भूले नहीं हैं। ये याद दहानी है बुनियादी तौर पे। देखिए, 2 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं जल्दी ये बात मुख्तसरन अर्ज़ कर दूं। एक तो ये है कि हम जो कानून दस्तयाब है उसके लिमिट्स के अंदर रह के इन लोगों को, पहली तो बात वही होगी कि हम भूले नहीं हैं उसको, और हम और अवाम के साथ मिलके, कौम के साथ मिलके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2 जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मौजूदा कानून है, जो उसके अंदर लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके ऐन मुताबिक इन लोगों के ख़िलाफ़, शरपसंदों के ख़िलाफ़, बुलवाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके, और जो चीफ साहब के हवाले से हमें भिजवाई गई, कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद और कसीर शवाहिद जो हैं वो जमा कर लिए गए हैं, जिनको ना झुटलाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फिर ये भी कहा गया कि जो जाली और झूठे किस्म के ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ इशूज़ के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब
کیا جا چکا ہے یا کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جب سے آصف منیر صاحب چیف بنے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے کیونکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر جو کیمپین چلائی جا رہی ہے, یہ چل رہی ہے پاکستان کے خلاف, وہ یہ ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل کورٹ نہ ہو ان شرپسندوں کا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. یہ 2 پوائنٹ ہیں. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک تو شاید جو میجر ہیں اس کے کہنا چاہیے برین ہیں ان کے پیچھے, ان کو بھی ماسٹر مائنڈز ان کو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ میں نہیں لے جایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سپیئر بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو ڈیو پروسیجر آف دا لا کے تحت جو ہے قانون کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ابھی جو ہے اس میں بڑی جسے کہنا چاہیے ایکسٹرنل تھریٹ کا ذکر نہیں آیا اس پوری پریس کانفرنس کے اندر, کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. سلمان بھائی میری رہنمائی کریں گے کہ اگر ہوا, اس میں سارے جتنے بھی ٹکرز میرے تک پہنچے ہیں یا جو پریس ریلیز ہے اس میں 9 مئی کو فوکس کیا گیا ہے. 25 مئی کے اوپر کے دن لوگوں نے جو اس کی کنڈیمنیشن میں شرکت کی ان کا اعتراف کیا گیا ہے. تو اس لیے اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی امپورٹنس دے رہی ہے. تو رضی صاحب ویسے کسی سیاسی جماعت کا نام تو میں نہیں لوں گی جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے 9 مئی کے بعد, یہ اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی آج کا جو اعلامیہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے اور میری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اس سائیڈ کے اوپر بھی اس کی جو سنگینی ہے اس کا احساس موجود ہونا چاہیے اور شاید کسی لیول پہ موجود بھی ہوگا لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا. یہ اس کی سنگینی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور احساس بھی کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ 9 مئی کے قابل مذمت واقعات کے بعد بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ آج دیا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں, اس کا اعلامیہ اگر دیکھا جائے تو کتنی امپورٹنس ہے اس کی, کتنا اہم ہے یہ اعلامیہ؟ غیر معمولی اجلاس تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد اور کافی دن چلا ہے, اس لیے اس کا جو اعلامیہ ہے اس کی سنگینی بھی اس کی حساسیت بھی جو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آتی ہے. اور میں تو اس کو ایسے ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اسی طرح کا اعلامیہ ہوگا, یعنی 2 ٹوک بھی ہوگا, بڑا واضح ہوگا اور یہی کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اب قانون بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. اور جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں, ہم ان ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر ان معاملات کو لے کر چلیں گے. تو ٹھیک ہے, قانون اپنا راستہ خود نکالے گا اور جو لوگ بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انگیج ہیں ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا. اس میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری ان چیزوں کو لے کر چلنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے نا. ابھی مثال کے طور پہ فوجی عدالتوں کے بارے میں دیکھ لیجئے, ابھی باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں کہ باہر کیا کہہ رہا ہے, یہاں تو خود پیپلز پارٹی نے, رضا ربانی صاحب نے بھی اس کے اوپر مخالفت کی ہے, کل حامد خان صاحب نے بھی جو ہے سپریم کورٹ بار اور دوسری بار ایسوسیشن کے ساتھ مل کر اس کی مخالفت کی ہے, ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, باقی لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. اور آج اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ قانونی طور پہ فوجی عدالتیں بنے گی کیسے, کون بنائے گا, کیونکہ جو پچھلی عدالت ہے جو اے پی ایس کے واقعے کے اوپر بنی تھی وہ تو اپنی مدت پوری کر چکی ہے. اب آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لیے, بقول ان کے وہ درست کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ان کے بقول یہ ایک نئی آئینی ترمیم کے ذریعے ممکن ہوگا. اور 21ویں جو ترمیم ہوئی تھی وہ اسی سلسلے کے اندر ہوئی تھی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا 2014 کے اندر. تو میرا خیال ہے ابھی اس پہ بہت سے سوالات ہیں, لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کے جو فارمل لاز ہیں ان کے اندر ان تمام لوگوں کو شکنجے میں لانا چاہیے جو ان واقعات کے اندر ملوث ہیں اور جو لوگ اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹلی وہ جسے کہتے ہیں پرووکنگ کرنے والے ہیں, جنہوں نے پلان کیا ہے. اگر ان کے بقول ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں تو ضرور قانون حرکت میں آنا چاہیے اور جو اسٹیٹ آف دا ریٹ ہے وہ بھی رہنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو جس انداز سے مس ہینڈل کیا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کی لیڈرشپ نے, یہ اسی کی ریفلیکشن ہے کہ آج وہ ایک مشکل سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پارٹی کے کافی لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, پارٹی کی ایکٹیویٹیز بین ہو چکی ہیں, پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی ہیں, ان کا لیڈرشپ سے رابطہ کوئی نہیں ہے, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. پھر اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں نا, آج پہلی دفعہ کافی دنوں کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ان سے ملے ہیں, یعنی اس سے کافی دنوں سے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کوئی نہیں تھی نا, کوئی ان سے مل نہیں رہا تھا, ان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ان سے مل نہیں رہا تھا, سب رپوش ہیں یا جیلوں میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک ڈائریکٹ نزلہ تو گرا ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر, اور پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت جو ملبہ آیا ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی شدت کو بھی محسوس کیا ہے
اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی عطاب کے اندر ہے، اور یہ اگر پہلے دن عمران خان صاحب جو ہیں خاص طور پہ اس وقت کھلم کھلا یہ کہہ دیتے اور باقاعدہ کسی اف اینڈ بٹ کے ان واقعات کی شدید مذمت بھی کر دیتے اور اتنا لمبا ٹائم نہ لیتے تو شاید یہ معاملہ اس طرح سے آگے نہ بڑھتا، لیکن کچھ مس کیلکولیشن ان سے بھی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سارے معاملات کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی۔ ہمیں معاملات کو اس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے کہ جس سے ہماری سٹیبلٹی جو ہے، جو داخلی سلامتی کے معاملات ہیں، جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس جو آج کی کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ کریں ضرور کریں، لیکن ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم اس طرح سے کریں گے جس کے نتیجے بھی یہ تاثر ابھرے نہ لگے کہ شاید ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی امپلیکیشنز بھی پھر ہمیں فیس کرنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر غضنفر علی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے اور اسی دوران واگا صاحب کا مائک کا جو ایشو ہے وہ بھی ریزالو کر لیں گے۔ دیگر پینلسٹ کی رائے بھی ہم اسی پر جانیں گے۔ بڑی اہم کی یہ ڈیولپمنٹ ہے فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے، اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس کا اعلامیہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہے، سب چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ ہوئی، بڑے اہم فیصلے اس میں کیے گئے ہیں، 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کو ہر صورت پکڑا جائے گا، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس غیر معمولی کیوں ہے اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے، اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان کی جتنی فیلڈ فارمیشنز ہیں، چاہے وہ کور ہیڈ کوارٹر کور کمانڈرز ہیں یا ڈپ کمانڈرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں آرمی کے، پھر جو پرسنل اسٹاف آفیسرز ہیں، وہ تمام کے تمام اس کانفرنس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایک ڈسکشنز ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کامن کنسنسس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فورم ہے جس کو جو اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ کچھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں، جیسے اسی کانفرنس کے اندر پاکستان آرمی کا جو سلیکشن بورڈ ہوتا ہے اگلے رینکس کے لیے، اس کی بھی ریٹیفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم فورم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو کچھ اعلامیہ آیا اور جو چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو اس وقت آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آئیں، اور ان تمام کا ریفرنس جو ہے وہ اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اس میں جو آرمی چیف کا ایڈریس ہے، اور وہ خاص طور پہ جو اس کا ایمفیسس ہے وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے لائٹلی تو لیا نہیں جا سکتا، اس کو بہت سیریس اینگل میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میننگز کنوے کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ تمام کمانڈرز بیٹھے ہیں اور اس کی صاف ظاہر ہے اس کی صدارت وہ آرمی چیف کر رہے ہوتے ہیں، آرمی چیف کر رہے تھے اور ہمیشہ کرتے ہیں، تو وہ ایک جو یونٹی آف کمانڈ کا تصور ہے اور جو یونٹی آف کمانڈ فوج ریپریزنٹ کرتی ہے اس کی ایک ایکسپریشن ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ تمام جو وہ لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کون پارٹیسپیٹ، وہ ایک ہی نقطے پہ متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ تو بریگیڈ صاحب اس سے قبل کیا 4 دن کی یہ کانفرنس ہوئی ہے یا یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ 4 دن کے لیے یہ کانفرنس ہوئی؟ نہیں، اس کا ڈیوریشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 4 دن بھی، لیکن یہ ہر دفعہ جب ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اس میں پوری کی پوری آپ سال کی جو چیزیں ہوتی ہے جو آپ اپنے فارمیشن کمانڈرز کو بتانا چاہتے ہیں، جو پالیسیز تفصیل دی جاتی ہیں، جو چیزیں ایشوز جس کے چاہے وہ اسٹریٹجک ایشو ہوں، وہ ٹیکٹیکل ایشو ہوں، وہ آپریشنل ایشو ہوں، وہ انٹرنل سیکورٹی کے ایشو ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس کی جاتی ہیں، ان کو پریزنٹ کیا۔ آپ کو پتا ہے کور کمانڈر کانفرنس نارملی ہر مہینے ہوتی ہے، تو یہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی الائٹ چیزیں بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو سال میں ایک دفعہ منعقد کیا جاتا ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نصیر واگا صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے اعلامیہ میں؟ دیکھیں جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے، ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پوری قوم 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر رہی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ 25 مئی کو پاکستانی قوم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو محبت اور پیار کا ثبوت دیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اور ساری دنیا نے دیکھا. میرا خیال ہے یہ جو 25 مئی کو لوگوں نے ایک یکجہتی کا اظہار کیا، مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں یہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت تھی پوری قوم کی جانب سے میرے خیال کے مطابق. اچھا، اب اس اعلامیے میں جو ایک بار بار بات آ رہی ہے کہ ثبوت ہیں پورے اس پورے واقعے کے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. میری یہ درخواست ہے کہ دیکھیں مسلح افواج کی دنیا بھر میں بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ کٹہرے میں لائے جائیں گے ان کے بارے پورے ثبوت ہونے چاہیے، لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. سر یہ کلیئر کیا ہے آج کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ ہی جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. بالکل درست، وہ شواہد ساری قوم کے سامنے رکھیں گے تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ مسلح افواج یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ ثبوت تھے، اس ضمن میں ان لوگوں کو یہ سزائیں ملی، تاکہ مسلح افواج کی محبت، کریڈیبلٹی جیسے ہمیشہ سے ہے وہ قائم رہے. لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر شک و شبہات نہیں آنا چاہیے کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کا بہت خیال رکھیں گے، اور لوگوں کے اگر ذہنوں کے اندر کوئی خدشات ہیں تو وہ بھی دور ہوں گے. اب ماسٹر مائنڈ جو لوگ ہیں وہ کون ہوں گے یہ بھی سامنے آئیں گے، ساری قوم کو پتہ چلے گا. اگر ان کی آڈیوز ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی اور کوئی خفیہ باتیں ہیں وہ بھی ساری قوم کے سامنے آئیں گی. ظاہر ہے جب آپ کسی کو پینلائز کرتے، کسی کو سزا دیتے ہیں عدالت میں، تو اس کے ساتھ اس کے پورے ثبوت رکھے جاتے ہیں کہ یہ ہے ملزم، یہ ہیں ثبوت اور اس نے یہ کیا ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ تاثر کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے. ہماری مسلح افواج کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آج تک کسی ایک پارٹی کو نہ تو ٹارگٹ کیا ہے، کہ اوورآل ان کا پوری قوم سے محبت کا اظہار اور ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا. یہ کریڈیبلٹی قائم رہنی چاہیے. اس وقت جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو، وزیر اعظم صاحب کو سامنے آ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اس سے مسلح افواج کی اور حکومت کی جو فیس ہے وہ اور بہترین شکل میں سامنے آئے گا، ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. اور جو جیلوں کے باہر اس وقت غریب عوام رو رہی ہے، مائیں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، اس وقت میں صرف آپ کو پنجاب کی ایک جیل میں بتا رہا ہوں کہ 200 لوگ اندر ہیں جن میں اپاہج بھی شامل ہیں، جن میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت بیرون ملک تھے. یہ میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے بتا رہا ہوں، کم از کم ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا ہم بیرون ملک تھے. اگر اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، ان کو مثال بنایا جائے گا، تو پھر یہ جو سارا عمل ہے اس کی کریڈیبلٹی وہ نہیں ہوگی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین ہے پوری قوم کو کہ کم از کم فوج، مسلح افواج، اسٹیبلشمنٹ جو بھی ثبوت سامنے لے کے آئے گی، جو لوگ فوجی عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ان کو اگر سزائیں ہوں گی، جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ آئین میں ترمیم کر کے بھی یہ عدالتیں قائم کی ہیں اور وہاں پہ ان کو جو سزائیں دی جائیں وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ دی جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری مسلح افواج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے خفیہ ادارے، ان کے پاس یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ صحیح ملزم کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں. یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، پروگرام کا لاسٹ 3 منٹس ہیں. رضی صاحب، سیاست پر کیا اثر پڑے گا آج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد؟
देखिए, सियासत को तो इससे दूर रखें, क्योंकि इसका जो एजेंडा था वो एजेंडा जो था वो मुल्की सालमियत के हवाले से था। और फॉर्मेशन कमांडर के हवाले से मैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो मेरी करेक्शन फरमाएँ। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग के अंदर आते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट करने होते हैं ना सारे मामलात, और असल में जाके जवान को सामने और बात सूरतों में अवाम को भी फेस करना होता है। तो इनकी तरफ से ये रिजॉल्व आना जो है वो बड़ा मीनिंगफुल है। सही है। और मेरा ख्याल ये है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है और जो उन्होंने जिस रिजॉल्व का इजहार किया है, मुस्तकबिल करीब के अंदर, बल्कि दिनों के अंदर आपको उसकी अमली शक्ल भी नजर आएगी। चंद दिनों की बात है। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भूचाल तो पहले से मौजूद है। हुकूमत अपने तरीके से खेल रही है और अपने पॉलिटिकल स्कोर कर रही है, और जो पीटीआई वाले हैं वो एक इस वक्त मैंने कहा कि आताब के अंदर है, और ये फिर आगे जाके इलेक्शन की तरफ भी जाना है, तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी बहुत होंगी। और जो सियासत है उसके अंदर से कई नई जो है ना जहतें निकलेंगी, नए इम्कानात निकलेंगे, नई पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, नए अलाइंसेस बन रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो मुझे तो लगता है कि अगले 2-3 महीनों में आप देखिएगा कि पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो वो रही साहब ने कहा ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के जो डिसीजंस हैं वो न सिर्फ जवान अपने पाकिस्तान फौज के जूनियर रैंक तक कन्वे करने हैं, बल्कि उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ जिनके इलाकों में ये वाकयात हुए, तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी आ जाता है। अब इसमें तमाम चीजें चूंकि क्या एक सबूत के साथ चीजें की जाएंगी, तो मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि जी ये जो पहले भी जो चीजें जो वो एक्शन तो जारी हैं, अब इसमें होना ये चाहिए कि सिर्फ वो लोग जो जिनकी आपने जियो फेंसिंग की है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इस किस्म के वाकयात में बाद लोग तो होते हैं जो एक्चुअल काम कर रहे होते हैं, यानी तबाही फैला रहे होते हैं, कुछ होते हैं उनको इंसाइट कर रहे होते हैं, कुछ उनको मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ बाई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो बाहर खड़े होकर मामलात को देख रहे होते हैं। तो ये तमाम सेग्रीगेशन जरूरी है, और आई एम श्योर जब ये कहा है और जब प्रोसीजर चलेगा तो उसमें जो लोग ऐसे जो डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व नहीं है और वो अगर किसी तरीके से उनको पकड़ लिया गया है, तो उनको उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग अपना इनोसेंट हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, और जो सही चीजों में इन्वॉल्व है उनको ट्राई किया जाएगा। बाकी रिजॉल्व तो सामने आपके सामने आ गया और इसके ऊपर एक्शन भी शुरू है। आपको खुद पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े गए हैं, और वो पकड़े गए हैं आफ्टर लॉट ऑफ वेरिफिकेशन। तो आने वाले दिनों में होना ये चाहिए कि जो मुल्जिम है वो उसको आप ट्रायल के मुकदमे लेके जाएं, और वो ट्रायल किस तरह होगा ये भी इंडिकेट कर दिया गया है। और जो वो ट्रायल होगा तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे डिफेंस का मौका भी फराहम किया जाता है। आप अगर प्रोसिक्यूटर होता है तो आप अपना डिफेंस लॉयर भी हायर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इसमें सिर्फ वो लोग जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग इनोसेंट हैं या कोई बाई स्टैंडर्ड्स पकड़े हैं, जैसे अभी आपके स्पीकर ने कहा कि लोग ऐसे हैं जो बाहर थे, तो ये बिल्कुल ठीक है, सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही जो है किसी किस्म का एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए सबूतों की बुनियाद पर। नाज़रीन, तमाम पैनलिस्ट की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह।